मौलाना ईसा बंदे इलाही नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें ईसा बंदे इलाही ऑफिशियल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम ला यनफ़अु मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। कल हमारी गुफ्तगू चल रही थी कि इंसान जब आपस में मुलाकात करें तो आपस की मुलाकात का अंदाज़ कैसे होना चाहिए, चेहरा कैसा हो, बोल कैसे हो और मेल मिलाप का अंदाज़ कैसा हो कि अपनी ज़ात से दूसरों को तकलीफ़ न पहुँचे। जब इंसान मुलाकात करे तो चेहरा तो हंसता हुआ होना चाहिए और जब बोले तो रसगोल दे, बड़ी मोहब्बत के साथ बात करें। और जब दूसरों से मुलाकात करें तो अपने शर दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश न करें। ये तीन बात हमारे पास आई। लेकिन ऐसा हो सकता है कि इंसान मुलाकात तो कर रहा है और हंसते हुए मुलाकात कर रहा है, लेकिन उसके अंदर चोर बैठा है। ये भी हो सकता है कि इंसान मुलाकात तो कर रहा है, ज़ुबान इतनी प्यारी इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इससे बड़ा मक्कार कोई नहीं हो सकता। बहुत प्यारी ज़ुबान इस्तेमाल करता है। बहुत सौ को देखा, जब उनको कर्ज लेना होता है ना, लगता है उससे ज़्यादा मीठी बात कोई कर नहीं सकता, और जब मिल जाता है तो फिर देने के लिए तैयार ही नहीं होता। तो मीठी ज़ुबान तो वो लोग भी इस्तेमाल करते हैं। तो पता ये चला कि हो सकता है हंसने वाला मक्कार भी हो सकता है, हो सकता है मीठा बोल बोलने वाला धोखा भी देने वाला हो सकता है। और ये कि इंसान राहत पहुंचा रहा है, देखने में ऐसा लगता है कि बहुत राहत पहुंचा रहा है। हमने कई ऐसे वीडियोस भी देखे कि मस्जिद में माशाअल्लाह किसी की खिदमत कर रहा है, अब वो फर्द जैसे ही सोया तो उसके कुर्ते से मोबाइल निकाल के भाग गया। सुभान अल्लाह। तो सामने वाला तो खुश हो गया कि बड़ी खिदमत कर रहा है, लेकिन उस खिदमत के साथ क्या कर जा रहा है कुछ पता ही नहीं। तो यहां से एक बात का इल्म हुआ कि इंसान चेहरा तो हंसता हुआ रखे
انسان بول تو میٹھا کرے، انسان ملاقات کرے تو اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک کوشش اور کریں. یہ ظاہر کی چیز ہے، ظاہر کے ساتھ ساتھ انسان اپنے باطن کو بھی بنانے کی کوشش کرے. جب انسان کا دل ہی بن جائے گا نا تو یاد رکھیں کہ یہ انسان دو منہ والا کبھی نہیں ہو سکتا. یہ انسان ہنس کے بھی ملاقات کرے گا تو لوگوں کو آسانیاں دے گا، محبت دے گا، پیار دے گا. اسی لیے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا فی الجسد لمضغہ، انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے. اذا صلح صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. جب وہ صحیح سالم رہا تو پورا جسم صحیح سالم رہے گا، وہی بگڑ گیا تو پورا جسم ہی بگڑ گیا. پھر نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وہی القلب، مخاطب فرمایا ہو سکتا ہے انسان سو رہا ہو سکتا ہے انسان سستی میں سن رہا ہو سکتا ہے کہ انسان کی توجہ ہی نہ ہو. تو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کا لفظ لائے، تنبیہ کا لفظ لائے، الا، حروف تنبیہ ہے الا، حروف تنبیہ لا کر کے تنبیہ کی، الا سنو. الا کا لفظ عربی میں کہتے ہیں سنو. اب جب انسان کو کہا جاتا ہے سنو تو انسان متوجہ ہو جاتا ہے کہ کوئی خاص بات کہی جانے والی ہے. تو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ فرما رہے ہیں کہ الا سنو. اب انسان جیسے ہی متوجہ ہوا، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی القلب، کہ جو لوتھڑا ہے تمہارے جسم کے اندر وہ تو آپ کا دل ہے. دل اگر آپ کا صحیح ہو گیا تو آپ دو منہ کے نہیں نظر آؤ گے، آپ کا معیار بلند ہو جائے گا، آپ کی ذہنیت بلند ہو جائے گی، کام بلند ہو جائے گا، انداز بلند ہو جائے گا. آپ جب گھر میں جاؤ گے تو آپ کا انداز ڈبل نہیں ہوگا بلکہ آپ کا انداز پیار والا انداز ہوگا، کیونکہ آپ کا دل جو ہے نا، آپ نے دل پر توجہ دی اور دل کو بنانے کی کوشش کی. اسی لیے فرمایا جاتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے دل پر توجہ دے. جب انسان دل پر توجہ نہیں دیتا، دل بگڑتا ہے تو پورا جسم ہی بگڑ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ پتہ چلا کہ ہارٹ اٹیک آ چکا، جیسے ہی ہارٹ اٹیک آیا تو پورا جسم ہی ختم ہو گیا. ارے دیکھتا ہوا انسان دیکھنا بند کر دیا، بولتا ہوا انسان بولنا بند کر دیا، کہ کہتے ہیں کہ ہارٹ بند ہو چکا. ارے ایک ہارٹ بند ہونے کی وجہ سے انسان بولنا ہی بند کر دیتا ہے، دیکھنا ہی بند کر دیتا ہے، چلنا ہی بند کر دیتا ہے، سوچنا ہی بند کر دیتا ہے، بات کرنا ہی بند کر دیتا ہے، سارا نظام بند کر دیتا ہے. پتہ یہ چلا کہ ہارٹ پر ذرا سا بھی معاملہ آ جائے، ہارٹ بند ہوا، انسان بند ہو گیا. یہی حال ہے کہ اگر انسان کا ظاہری ہارٹ بند ہو جائے تو انسان مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ساری چیز بند ہو جایا کرتی ہے. اسی طرح باطنی ہارٹ کسی کا بند ہو جائے تو انسان مکمل ختم ہو جایا کرتا ہے. یہ انسان کام کا نہیں ہوتا ہے. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے سنیے اور دل کے کانوں سنیے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نہ تمہاری شکل و صورت کو دیکھتا ہے نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے. آپ بہترین بن سور کر گھر سے نکلو، بہترین کنگا کر کے نکلو، میک اپ کر کے نکلو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا. تم چاہے کتنی بھی خوبصورتی کر کے نکلو وہ نہیں دیکھتا. اور نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا، ہزاروں کما لو، لاکھوں کما لو، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا ہے. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت دیکھتا کیا ہے؟ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، تمہارے
قلب کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ پتہ یہ چلا انسان جب کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے تو اللہ رب العزت انسان کو نہیں دیکھتا ہے، ان کے دل کو دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ انسان جب چلتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے نہ شکل و صورت کو دیکھتا ہے، نہ اس کے کام کاج کو دیکھتا، اس کے دل کو دیکھتا ہے کہ دل کے اندر کیا خیالات پل رہے ہیں۔ اسی لیے تو یہ عاجز نے چند دن پہلے ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بتایا کہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں، تو ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہی بات تو کہی تھی نا کہ اگر آپ کے اندر کے جو خیالات پل رہے ہیں، گندے خیالات پل رہے ہیں، اس کو تشتری میں رکھ دیا جائے، بیچ بازار میں گھمایا جائے، بیچ بازار میں تمہیں شرمندگی ہوتی ہے تو سمجھ لو کہ تمہارے اندر تقویٰ ہی نہیں ہے۔ اگر شرمندگی نہیں ہوتی ہے تو یہ تمہارا تقویٰ ہے۔ آج حال کیا ہے؟ ذرا اندر کے خیالات دیکھیں، خیالات کتنے گندے ہوتے ہیں۔ ساتھ چلتے ہیں، ساتھ والوں کی برائی ہمارے دل میں ہوتی ہے، دوستی تو کرتے پھرتے ہیں لیکن دوست کی برائی ہمارے دل میں ہوتی ہے، بھائی بہنوں کے ساتھ چلتے ہوتے ہیں اور بھائی بہنوں کے ساتھ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، تو میرا بھائی ہے، تیرے ساتھ میری زندگی گزرتی ہے، تیرے ساتھ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، تیرے بغیر میری زندگی ادھوری لگتی ہے، لیکن دل میں اس کی برائی ہوتی ہے۔ ظاہر میں انسان کچھ، باطن میں انسان کچھ۔ تو اصل کمال یہ ہے کہ انسان اپنے باطن کو بنا لے، اس لیے کہ اللہ رب العزت اس کے دل کو دیکھ رہا ہے، باطن کو دیکھ رہا ہے۔ اسی پر توجہ دلا رہے تھے امام صاحب کہ باطن کو اللہ رب العزت دیکھتا ہے، باطن کے اوپر اللہ رب العزت کی توجہ ہوا کرتی ہے۔ جب انسان باطن بنا لیتا ہے تو انسان کمال درجے آگے پہنچ جایا کرتا ہے۔ عجیب بات، اللہ رب العزت نے فرمایا ما جعل اللہ للرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ رب العزت نے انسانوں کے سینے میں دو دل نہیں عطا فرمائے، ایک ہی دل دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دل رحمان کے لیے اور ایک دل شیطان کے لیے، نہ، اللہ رب العزت نے ایک ہی دل عطا فرمایا، اور اس دل کو بھی اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ یہ دل میری محبت میں، میرے پیار میں اتر جائے۔ اسی لیے اللہ رب العزت کو فکر ہوتی ہے اس دل کی کہ میرا بندہ اس دل کو کہیں اور استعمال نہ کرنا شروع کر دے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت اس دل کی طرف متوجہ رہتے ہیں کہ میرا بندہ اس دل کو کہیں اور نہ لگائے، اس دل کو کسی اور طرف نہ لگائے۔ یہ دل اللہ کا گھر ہے، جب اپنے گھر میں کسی غیر کو داخل نہیں ہونے دیتے، دشمن کو داخل نہیں ہونے دیتے، تو دل میں ہم کسی دشمن کو کیوں داخل ہونے دیں؟ دل میں تو اسی کو داخل ہونا چاہیے جو اس کی جگہ ہے، ہم دل میں اس کو داخل نہیں ہونے دیتے ہیں۔ دل میں ساری چیز بسی ہے لیکن نہیں بسا تو کون نہیں بسا؟ اللہ ہی نہیں بسا۔ جب انسان کا دل بن جایا کرتا ہے تو مقام، اعلیٰ مقام اس کو مل جایا کرتا ہے۔ دل ہی بگڑ جاتا ہے تو انسان مقام کے اعتبار سے گر جایا کرتا ہے۔ عجیب حال، ایک نوجوان، اس کی محبوبہ نے اسے کہا کہ رات ملنے آنا۔ وہ محبوبہ سے رات ملنے کے لیے نوجوان علاقہ چھوڑ کر بہت دور سفر کر کے چلتے چلتے پہنچا، جلدی پہنچ گیا۔ جس کو جس سے پیار ہوتا ہے اسے معلوم ہے کہ محبت کا انداز کیا ہوا کرتا ہے۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ محبت کا انداز کچھ اور اپنایا کرتا ہے، جو کسی محبوبہ سے اپناتا ہے تو محبوبہ سے محبت کرتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کتنی بگڑ جاتی ہے، بلکہ وہ پوری جیب خالی کر دیتی ہے۔ اور اللہ رب العزت جیب نہیں خالی کرتا ہے، جیب بھر دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ جیب خالی کرتی ہے، یہ جیب بھر دیا کرتا ہے۔ جو جیب بھرنے والا ہے اس کو دل میں کبھی بساتے ہی نہیں ہے۔ عجیب حال ہے۔ وہ نوجوان نکل گیا، رات پہنچ گیا جلدی۔ جیسے ہی کھڑکی کھلی، محبوبہ ساری ماں، ان کی مائیں، ان کے ابا، ان کی ماں، ان کے ابا وہ تو سو گئے تھے، تو کھڑکی کی طرف سے آئی۔ وہ نوجوان اس کے ساتھ کھڑے ہو کر بات کرنے لگا۔ بات کرتے 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 اسے معلوم ہی نہیں ہوا کہ صبح ہو چکی۔ رات سے بات کر رہا تھا، صبح تک اس کو علم ہی نہیں ہوا۔ جو اللہ والے ہوا کرتے ہیں نا، جب اللہ کے ساتھ لو لگاتے ہیں نا تو ان کی کیفیت ایسی ہی ہو جایا کرتی ہے۔ وہ اتنی محبت کے ساتھ اللہ سے مانگتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ رات گزر گئی۔
حضرت والا حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی نور اللہ مرکزہ کا حال یہ ہوا کرتا تھا کہ سنا کہ مراقبے کے اندر بیٹھتے تھے تو 6 گھنٹے اس طرح بیٹھ جایا کرتے تھے، نہ انگلی ہلتی تھی، نہ ہاتھ ہلتا تھا، نہ پیر کا کوئی حصہ ہل جاتا تھا۔ اگر پتہ چلتا کہ انگلی ہل گئی تو پھر دوبارہ مراقبے کے اندر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ کیا عالم تھا، کیا محبت کا انداز کہ صرف اللہ کو لینے کے لیے محبت کے ساتھ بیٹھے۔ جب محبت اس طرح ملتی ہے تو اللہ رب العزت ان کو کیسے کامیاب کرتا ہے؟ قرآن کریم خود فرما رہا ہے کہ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ رب العزت لوگوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دیا کرتا ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرتا ہے نا تو اللہ رب العزت لوگوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دیا کرتے ہیں۔ سنیے اور دل کے کانوں سنیے، وہ انسان جو نوجوان پوری رات کھڑا اپنے محبوبہ کے ساتھ، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ دن کیسے ہو گئی اور دن کا علم ہی نہیں ہوا، اچانک اذان دینے والے نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس نوجوان کے دل میں ایک زور کی چوٹ لگی کہ جن محبوبہ کو بنانے والی ذات رب کی ہے، اس محبوبہ کو چھوڑ کر میں اس محبوبہ کے ساتھ لگا ہوں، مجھے تو اس کے پیچھے لگنا چاہیے تھا۔ اور وہاں سے وہ زور سے نکلا اور یہ چیخ کر کہا کہ اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میں تجھے چھوڑ کر پوری رات اس کے پیچھے کھپا دیا۔ روتے روتے نوجوان وہاں سے نکلا، گر گڑاتے ہوئے وہاں سے نکلا، نماز پڑھی، آگے بڑھا۔ کہتے ہیں کہ جب جانے لگا ایک بزرگ اور مل گئے اور وہ دونوں ساتھ چلنے لگے۔ علاقہ دور تھا، سورج نکل آیا، جب سورج اس کی تپش بڑھنے لگی، دونوں ساتھ چلنے لگے۔ دیکھتے ہیں کہ ایک کے اوپر سایہ ہے اور دونوں کے اوپر سایہ ہے۔ بزرگ یہ سمجھتے رہے کہ اللہ نے مجھ پر رحمت فرمائی اس لیے سایہ ہے، اور وہ نوجوان یہ سمجھا کہ میرے ساتھ بزرگ چل رہے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھ پر سایہ فرمایا۔ جب دونوں کی جگہ الگ ہوئی، وہ نوجوان اس طرف جانے لگا، وہ اللہ والے اس طرف جانے لگے، تو اس نوجوان کے اوپر سایہ چلنے لگا۔ وہ بزرگ دوڑ کر آئے اور بزرگ نے آ کر کہا، نوجوان تجھ سے ایسا کیا عمل ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے تجھے سایہ کر دیا؟ تو کہنے لگا کہ بات دراصل یہ ہے کہ حضرت میں پوری رات ایک محبوبہ کے پیچھے لگا دیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ رات گزر گئی، اذان ہوئی تو میرے دل کو ایک چوٹ لگی، جس رب کے لیے رات گزارنا چاہیے تھا اس رب کو چھوڑ کر غیر حقیقی محبوبہ کے پیچھے میں نے اپنا وقت گزار دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب بندہ اپنے آپ کو بناتا ہے نا، دل کو بناتا ہے، سوچ کو بناتا ہے، فکروں کو بناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ رحمت بھی کر دیا کرتے ہیں۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، قیامت کے دن نہ مال کام آنے والا ہے نہ اولاد کام آنے والی۔ قیامت کے دن کیا کام آنے والا ہے؟ الا من اتى الله بقلب سلیم، خوبصورت دل کام آئے گا، صحیح سالم دل کام آئے گا۔ یہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے، محبوب رب فرما رہا ہے۔ کچھ اور کام نہیں آنے والا، کام آنے والا ہے تو دل کام آنے والا۔ جب دل بنا ہوگا تو سوچ بنے گی، دل بنا ہوگا تو زندگی بنی ہوگی، دل بنا ہوگا تو لوگوں کو صحیح معنی میں محبت دیں گے، دل بنا ہوگا تو گھر کے اندر صحیح معنی میں چلیں گے، دل بنا ہوگا تو زندگی پیاری ہوگی، دل بنا ہوگا تو لوگوں کے ساتھ اچھی ملاقات کریں گے۔ جب دل ہی نہ بنا ہو تو انسان شیطان ہی زندگی گزار لیتا ہے۔ اصل کام ہے دل کو بنانا، دل کی طرف توجہ دینا، دل کو پیارا بنانے کی کوشش کرنا۔ اور اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ الا من اتى الله بقلب سلیم۔ عجیب بات ہے، اللہ تو بیوپار ہے، تجارت ہے، تاجر ہے، تجارت کرتا ہے۔ کیسے تاجر ہے اللہ رب العزت؟ دیکھو کیسی تجارت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ تم اگر دل لے کر آؤ گے نا تو اس دل کے بدلے میں تمہیں جنت عطا فرما دوں گا۔ اگر تم صحیح سالم دل لے کر آؤ گے، پیارا دل لے کر آؤ گے، محبت والا دل لے کر آؤ گے، اس دل پر تمہیں میں جنت عطا فرما دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اگر انسان کے پاس سیب ہو، ایپل ہو، اس پر داغ لگا ہو، خریدنے کے لیے گیا ہو بازار کے اندر، اور بازار میں جب خریدنے کے لیے گیا، تولنے والا جب تول کے اندر وہ سیب ڈال دیتا ہے جس کے اندر داغ ہو تو ہم خریدتے نہیں ہیں۔ تو ذرا سوچیں کہ ہمارے دل کے اوپر داغ لگا ہو
تو اللہ رب العزت اس کے بدلے ہمیں جنت عطا فرما سکتا ہے کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے مسلمان، اس بارے میں سوچنے کی ضرورت کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ قیامت کے دن نہ مال کام آئیں گے، نہ اولاد کام آئے گی، کام آئے گا تو صحیح سالم دل کام آنے والا ہے، سالم دل کام آئے گا۔ ہمارا گھر ہے، گھر کے اڑوس پڑوس آگ لگی تو ہم دوڑ کر جاتے ہیں کہ گھر کے اندر تو آگ نہیں لگی نا، تو باہر نکل کے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے کہ میرا گھر صحیح سالم ہے۔ اڑوس پڑوس میں چوری ہو گئی، پتہ ہی چلا کہ یہاں پر سب کے گھروں میں چوری ہوئی، تو انسان اپنے گھر میں دوڑ لگاتا ہے، جب گھر میں جا کر دیکھتا ہے تو گھر میں کچھ نہیں ہوا ہوتا ہے، تو باہر نکل کے کہتا ہے اللہ کا شکر ہے ادھر ادھر تو چوری ہوئی، میرے گھر میں تو چوری ہوئی ہی نہیں۔ دکان میں جاتا ہے، پتہ چلا کہ اڑوس پڑوس میں چوری ہوئی ہے، جب دکان میں جا کے دیکھتا ہے تو اپنی دکان میں چوری نہیں ہوئی، تو کیا کہتا ہے کہ میری دکان تو سالم ہے، اس میں چوری ہی نہیں ہوئی ہے۔ ذرا سوچیں، جو انسان دکان میں جا کر دیکھتا ہے وہاں چوری نہ ہو تو خوش ہو جایا کرتا ہے، گھر میں جاتا ہے دیکھتا ہے گھر سالم ہو تو خوش ہو جایا کرتا ہے، یا دل سے ہزاروں چیز چوری ہو چکی، انسان اس پر کبھی نادم ہی نہیں ہوا کرتا۔ ہر چیز چوری ہو رہی ہے، کبھی نادم نہیں ہوتا۔ انسان کہاں جا رہا ہے؟ حدیث پاک میں ایک قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، تمہارے سینے کے اندر جو کچھ ہے سب اللہ رب العزت باہر نکال دے گا۔ دل کو ٹٹول کے اللہ رب العزت دیکھے گا کہ دل میں کیا ہے، دل میں میری محبت ہے کہ نہیں۔ دل میں اگر محبت نہیں تو آپ ذرا سوچیں کہ ہم کہاں جائیں گے۔ عجیب حال، اللہ والوں نے لکھا، علماء نے لکھا ہے کہ کھیت ہو، جب کھیت کے اندر کسان کسانی نہ کریں، کھیت کو نہ جوتے، اس کو چھوڑ دیا جائے، سالوں تک چھوڑ دیا جائے، کھیتی نہ کیا جائے، تو کھیت برباد ہو جایا کرتی، اس کی زمین سخت ہو جایا کرتی ہے، وہ کھیتی کے لائق نہیں رہتی ہے۔ آپ سب جانتے ہوں گے کہ جس کھیت کے اندر کھیتی نہ کی جائے، سالوں تک چھوڑ دیا جائے، وہاں کھیتی کر ہی نہیں سکتے، وہ کھیتی کے لائق ہی نہیں رہتی۔ یہی حال ہے کہ انسان اپنے دل کے اوپر کھیتی نہ کریں، دل پر محنت نہ کریں، دل پر کوشش نہ کریں، دل پر فکر نہ کریں، تو انسان کا وہ دل بنجر ہو جایا کرتا ہے۔ جیسے کھیت بنجر ہو جایا کرتا ہے، انسان کا دل بھی بنجر ہو جایا کرتا ہے۔ بلکہ کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ دل بنجر نہیں ہوتا ہے بلکہ دل سخت ہو جایا کرتا ہے۔ بلکہ قرآن کریم کی آیت سے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دل بنجر نہیں بلکہ سخت نہیں بلکہ پتھر کے مانند ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اللہ رب العزت اس کے بعد اس کے دل کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ تمہارے دل کو اللہ رب العزت سخت کر دیتے ہیں۔ صرف سخت اللہ رب العزت دل کو نہیں کرتے، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، ان کا دل ایسے ہو جایا کرتا ہے کہ پتھر کے مانند ہوتا ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا، او اشد قسوہ، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ پتھر کو دیکھا آپ نے، پہاڑوں کو دیکھا کہ نہریں بہتی ہے، پہاڑوں پر پانی گرتا رہے تو ایک نہ ایک دن اس پر سوراخ ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی تو یہ بھی ہوتا ہے کہ پتھر پھوٹے تو اس کے اندر سے بھی پانی نکل آتا ہے، تو پتھر پھوٹتے ہیں تو اس کے اندر سے بھی پانی نکل آتا ہے۔ اور کبھی تو یہ حال ہوتا ہے کہ اللہ والوں نے لکھا کہ پتھر کبھی کبھی خوف کے عالم میں اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اے انسان، پتھر بھی اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اے انسان، تو کہاں جا رہا ہے کہ تیرا دل ابھی تک اللہ کی یاد سے غافل ہے، اللہ کے خوف سے کپکپایا ہی نہیں ہے۔ پتھر بھی انسان کے دل جیسے پتھر کو دیکھ کر شرما جاتا ہے۔ عجیب حال ہے کہ ہم اپنے دل کی طرف توجہ کرتے ہی نہیں ہیں، دل کو بنانے کی فکر کرتے ہی نہیں ہیں، دل کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے نہیں ہیں۔ یاد رکھو، کوئی کام نہیں آئے گا
بنا ہوا دل ہی کام آنے والا ہے۔ کیا کام آئے گا؟ موت آئی، قبر میں جا کے سوئیں، ہمارا کپڑا یہیں رہ گیا، کرتا ہمارا یہیں رہ گیا، ہمارے ڈریس ہمارے یہیں رہ گئے، گھر ہم نے بنایا یہیں رہ گیا، بہترین چارپائی گھر میں لگائی یہیں رہ گئے، بہترین صوفہ گھر میں لگایا یہیں رہ گئے، ساری چیز یہیں رہ گئی۔ اب پتہ چلا کہ لے جا رہے ہیں تو کس میں لے جا رہے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ خریدا جا رہا ہے تو کفن خریدا جا رہا ہے۔ کبھی تو حال یہ ہوتا ہے کہ کوئی کہہ دیتا ہے کہ یہ میری طرف سے کفن ان کو پہنا دینا، اس کفن کے اندر لاکھوں روپے کما کما کے چلے گئے اور وہ چند روپے کے کفن کسی غریب نے دے دیا، اس کفن کے اندر ہم قبر میں جا رہے ہیں۔ اے انسان، دل نہیں تو یاد رکھیں یار ہی نہیں، دل ہے تو یار ہے، اس دل میں اتارنا ہے تو یار ہی کو اتارنا ہے۔ جس سے یاری کرنی اس یار کو اس دل میں آج تک ہم نے صحیح معنی میں بسایا ہی نہیں ہے۔ ایک بات اور بتاؤں، سنیے اور دل کے کانوں سنیے، اچانک یاد آ گئی۔ انسان جب غفلت میں پڑا رہتا ہے تو غفلت میں پڑے رہنے کی وجہ سے اس کا دل اندھا ہو جایا کرتا ہے۔ انسان جب اندھا ہو جائے تو اسے دکھتا نہیں ہے، نظر نہیں آتا ہے، پتہ ہی نہیں کہ کیا چیز ہے۔ اندھا ہو تو انسان کو کچھ نظر ہی نہیں آتا، کھرے کھوٹے کا علم نہیں ہوتا صحیح معنی میں، لائٹ گئی لائٹ آئی اس کا علم ہی نہیں ہوتا اسے، کوئی چیز کی اس کو تمیز نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ اندھا ہے بیچارہ۔ بلکہ اندھے کا حال تو یہ ہوتا ہے بیچارہ لکڑی ٹیک ٹیک کے چلتا ہے، کنواں آ جائے تو کبھی کبھی سامنے کوئی شخص ہوتا ہے تو دوڑ کر جاتا ہے اور اس کو رستہ دکھا دیتا ہے۔ اندھا ہے بیچارے کو کچھ معلوم نہیں۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کہیں گر جاتا ہے، اس کو مار بھی لگتی ہے، کبھی سر پہ مار لگتی ہے، کبھی ہاتھ پہ مار لگتی ہے، خون نکل آتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ اندھا ہے، اندھے کو پتہ ہی نہیں، وہ چلتے چلتے کبھی کہیں ٹھوکر کھا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، انسان جب غفلت میں پڑا رہتا ہے اس کا دل اندھا ہو جاتا ہے۔ جب دل اندھا ہو جاتا ہے اسے معلوم ہی نہیں، وہ جانوروں والی زندگی گزارتا ہے، کبھی یہاں سر مارتا ہے، کبھی یہاں منہ مارتا ہے، جانور جیسی حرکت کرتا ہے ویسی حرکت کرتا رہتا ہے، کبھی کس کے کام کر جاتا، کبھی کس کو منہ مار جاتا، کس کو تکلیف پہنچا جاتا، کسی کو پریشان کر جاتا۔ کہتے ہیں کتابوں کے اندر کسی کا دل اندھا ہو جاتا ہے، اس کو کچھ پتا نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ دل کا اندھا ہونا، اس سے پہلے کہ ہم اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ ہم کو دل کا اندھا نہ کرنا۔ ظاہر کا اندھا اسے کچھ نظر نہیں آتا، دل کے اندھے کو حق اور باطل نظر نہیں آتا، سچی بات اسے نظر نہیں آتی ہے، اللہ والوں کی مجلس اسے نظر نہیں آتی ہے، نیک لوگوں کی صحبت اسے نظر نہیں آتی ہے، نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا اسے نظر نہیں آتا ہے، حق کی بات اسے نظر نہیں آتی ہے، کوئی اگر اچھی بات بتائے تو اسے سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ دل اندھا ہو چکا۔ دل جب اندھا ہو جاتا ہے تو انسان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ عاجز ایک لفظ کہا کرتا ہے، موبائل کے اندر میموری ہوتی ہے، اگر آپ اس میں فلم بھرو، گانا بھرو، جب ناچ گانا بھرو تو اسکرین کیا دکھائے گی آپ کی؟ ذرا زور سے بولو، کیا دکھائے گی اسکرین؟ ذرا زور سے بولو، کیا دکھائے گی؟ ناچ گانا دکھائے گی کہ نہیں؟ اگر موبائل کی میموری میں قرآن اور تلاوت ہو اور نظم اور نعت ہو تو اسکرین کیا دکھائے گی؟ وہی دکھائے گی۔ جب دل کے اندر دنیا ہی دنیا ہو تو ہمارے دماغ کی اسکرین کیا دکھائے گی؟ ذرا سوچے نا، دماغ کی اسکرین وہی دکھائے گی نا۔ پتہ یہ چلا کہ جو دل کا اندھا ہو جاتا ہے نا تو دماغ کا بھی اندھا ہو جایا کرتا ہے، اس کی ساری چیز بند ہو جایا کرتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ایک قوم کے بارے میں، انہم کانوا قوما عمین، کہ ایک قوم اندھی تھی۔ تو ایسے کتابوں میں تو کوئی ایسی بات نہیں ملتی ہے کہ پوری قوم اندھی تھی، ایسی بات نہیں ملتی کہ پوری قوم اندھی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے جو یہ بات فرمائی ہے تو ایک رسول نے جب دعوت پیش کی
اس پوری قوم نے ان کی بات ہی کو نہیں سنا تو اللہ رب العزت نے اس پر فرمایا کہ انہم کانوا قوما عمین، کہ یہ لوگ اندھے ہیں۔ اندھے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر کے تو اندھے نہیں ہیں، آنکھ کے تو اندھے نہیں ہیں، یہ لوگ دل کے اندھے ہو چکے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ دل کے اندھے ہو چکے۔ اب جب دل کا اندھا ہو جائے تو انسان کو کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے۔ ظاہر کا اندھا جس طرح دیکھ نہیں پاتا، دل کا اندھا بھی کوئی چیز سمجھ نہیں پاتا، قرآن کی محبت سمجھ نہیں پاتا، نماز کا پیار سمجھ نہیں پاتا، دعا کی حقیقت سمجھ نہیں پاتا، رونے کی طلب سمجھ نہیں پاتا، ساری چیز اس کی زندگی سے ختم ہو جاتی، اس لیے کہ دل ہی اندھا ہو چکا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا، کہ جو شخص اس دنیا میں اندھا ہوا تو یاد رکھنا آخرت میں بھی وہ اندھا رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سنیے اور دل کے کانوں سنیے، جو شخص اس دنیا میں اندھا رہا، کہاں قیامت کے دن کل آخرت کے اندر بھی کیا رہے گا؟ وہ اندھا ہی رہے گا۔ عجیب بات سمجھنے کی، آپ کی توجہ اس طرف ہو، آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں، جن کا کام وہ کام ان کو کرنے دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ بیٹھا کرتے تھے، بڑی محبت کے ساتھ، ان کی نظر ادھر ادھر ہٹتی نہیں تھی۔ اب کہا کرتے ہیں مولانا اجازت کیوں نہیں دیتے؟ حالات بہت سخت ہیں، آپ اجازت دیں، پتہ چلے کہ ہم حملہ کرتے ہیں۔ تو بیچارے علماء اگر حملہ کی اجازت دے بھی دے تو یہ قوم تو ایسی ہے کہ توجہ ہی ہٹا کے بیٹھ جائے، یہیں توجہ نہیں رہتی، وہاں کیا توجہ رہے گی؟ وہاں تو پیٹ نہیں دکھایا کرتے تھے صحابہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کود جاؤ تو پیٹ نہیں دکھایا کرتے تھے۔ اور صحابہ کس طرح بیٹھا کرتے تھے؟ اس طرح بیٹھتے تھے کہ جس طرح کہ ان کے اوپر چڑیا بیٹھ جائے تو بھی چڑیا کو لگے کہ پرندہ بیٹھ جائے تو پرندے کو لگے کہ پتھر کے اوپر بیٹھا ہے، اس محبت کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ آج تو توجہ ہی ہٹ جایا کرتی ہے، ذرا سا کوئی اٹھے توجہ ہٹ گئی، ذرا سا کوئی ادھر ادھر جائے توجہ ہٹ گئی، بولنے والا بولتا رہے، کرنے والا کرتا رہے، ہمیں تو اس کے بارے میں کوئی فکر ہی نہیں۔ اس بات کو اپنی زندگی میں لائیں کہ توجہ کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ بڑوں کے پاس بیٹھیں، نیک لوگوں کے پاس بیٹھیں، اپنی توجہ ایک طرف رہنی چاہیے، توجہ نہیں ہٹنی چاہیے۔ تو یہ عاجز کیا نقل کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت دل کا اندھا کر دیتا ہے، اور دل کے اندھے کا حال کیا ہے؟ قرآن کریم کیا فرما رہا ہے؟ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا، جو اندھا ہوگا اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائے گا۔ تو عجیب بات، تو یہاں ظاہر کے بارے میں نہیں کہا کہ ظاہر کا اندھا ہوگا، بلکہ کہا کہ دل کا اندھا ہوگا تو اللہ رب العزت وہاں اس کو نابینا اٹھائے گا، یعنی دل کے اعتبار سے نہیں، وہاں ظاہر کے اعتبار سے نابینا اٹھائے گا اللہ رب العزت۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو اللہ رب العزت کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، نصیحت سے اعراض کرتا ہے، اچھی بات کرنے والوں کی بات سے اعراض کرتا ہے، نصیحت جو کی گئی اس نصیحت سے جو انسان اعراض کرتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کے معیشت کو اللہ بند کر دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے، کاروبار ہی کو بند کر دیتا ہے۔ ہزاروں عاملوں کے چکر میں دوڑو، قرآن کہہ رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، اللہ کی باتوں سے اعراض کرتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار ہی کو ٹھپ کر دیتا ہے۔ اب انسان کہتا ہے کہ میرے کاروبار کو کسی نے گانٹ لگا دی، باندھ دیا، حضرت کوئی تعویذ دے دو، 50 حضرت تعویذ دے، جس نے کاروبار دیا اسی نے کاروبار بند کر دیا، تیرے کاروبار کو کون کھلوا سکتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، یہ میں اپنے الفاظ نہیں نقل کر رہا ہوں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، صرف اتنا ہی نہیں کہ قیامت کے صرف اتنا ہی نہیں کہ اللہ رب العزت اس کے معیشت کو تنگ کر دیتا ہے،
بلکہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اسے اندھا کھڑا کرے گا اور وہ بندہ کہے گا قال رب لم حشرتنی اعما، اے اللہ میں دنیا میں اندھا نہیں تھا، قال رب لم حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا، اے اللہ میں دنیا میں اندھا نہیں تھا بلکہ دیکھتا ہوا تھا، اللہ آپ نے مجھے اندھا کیسے کھڑا کیا؟ اللہ رب العزت فرمائے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، اے میرے بندے اسی طرح میں تمہیں بلا رہا ہوں جس طرح تم نے دنیا میں مجھے بلایا تھا، میری نصیحت کرنے والے نے نصیحت کی، تم نے مجھے چھوڑا، آج میں تمہیں بلاتا ہوں۔ رب جب بلا دے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں دیکھنے والی نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن ضرورت پڑے گی تو کس کی ضرورت پڑے گی؟ اللہ رب العزت ہی کی ضرورت پڑے گی۔ اور اللہ فرما رہا ہے قال کذالک، کیسے بلاؤں گا؟ ایسے بلاؤں گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسیٰ، جس طرح تم نے مجھے بلایا ہے، میری نصیحت کرنے والے نے نصیحت کی، تم نے اپنے کان کو بند کیا، دل کے اوپر کوئی فکر نہیں کی، آج میں تمہیں ایسے ہی بلا رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سوچنے کی بات ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے؟ نہ دل کی طرف توجہ، نہ دل بنانے کی فکر ہے، نہ دل کی طرف کوئی خیالات جا رہے ہیں۔ اگر انسان دل بنا لیں تو زندگی اس کی کامیاب ہو جائے گی، گھر کامیاب، معاشرہ کامیاب، ساتھ چلنے والے راحت پانے لگ جائیں گے۔ جہاں بھی جائے گا انسان اپنی ذات سے لوگوں کو راحت پہنچائے گا، کیونکہ اس کے دل میں ہے تو اللہ ہی ہے۔ جب اللہ دل میں ہے تو اللہ کو دیکھ کر وہ انسان کبھی غلط کر ہی نہیں سکتا۔ کیسے غلط کر سکتا؟ افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فانها لا تعمی الابصار ولكن تعمی القلوب التي فی الصدور۔ جب وہ لوگ چلتے ہیں، افلم یسیروا فی الارض، زمین میں چلتے ہی نہیں، کیا حال ہوتا ہے ان کا؟ فتکون لهم قلوب یعقلون بها، ان کا حال ہی ہے کہ ان کا دل ہے، ان کے دل کا حال کہ وہ سمجھتے ہیں، لیکن فإنها لا تعمی الابصار قلوب او آذان یسمعون بها، سنتے ہیں لیکن ان کی ہدایت ہی نہیں پاتے، فإنها لا تعمی الابصار۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت فرما رہا فإنها لا تعمی الابصار، وہ صرف ایسا نہیں کہ آنکھ کے اندھے ہیں، آنکھ کے اندھے نہیں ہیں، لا تعمی الابصار، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ آنکھ کے اندھے نہیں ہیں، تو پھر کس کے اندھے ہیں؟ اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، وہ لوگ آنکھ کے اندھے نہیں ہیں، ان کے پاس جو دل ہے نا، وہ دل ہی ان کا اندھا ہے جو ان کے سینے کے اندر موجود ہے۔ جو دل ان کے اندر ہے ان کا وہی دل اندھا ہے، وہ جو دل ہیں وہ ان کے سینے کے اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج حال کیا ہے؟ ہمارے دل پر مہر لگ چکی ہے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے، تیسرا نقطہ لگ جاتا ہے۔ انشاءاللہ وقت آئے گا میں اس پر مستقل بیان کروں گا کہ کیسے نقطہ لگتا ہے۔ اللہ نے چاہا تو میں انشاءاللہ اس کی بھی کوشش کروں گا کہ نقطہ کیسے لگتا ہے، اس کو بالتفصیل بیان کروں گا، آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ نقطہ کیسے لگتا ہے۔ لیکن ابھی خالی اتنا سمجھیں کہ اللہ رب العزت ان کے دل پر سیاہ نقطہ لگا دیتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے سیاہ نقطہ لگا دیتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے سیاہ نقطہ لگا دیتا ہے، سیاہ نقطہ لگتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آتا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے دل پر مہر جباریت لگ جاتی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر ہی لگ جاتا ہے۔ انسان سوچے کہ ہم زندگی کیسے گزار رہے ہیں، ہماری زندگی کتنی غفلت میں گزر رہی ہے۔ انسان
اپنے دل پر مہر کو کیسے ہٹائیں، کیسے اس دل کو صحیح کریں، تو اس کے بارے میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ انسان توبہ طائب ہو جائے، توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ جب انسان توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو دھو دیتا ہے۔ جو انسان توبہ کرتا ہے، پکی سچی توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو دھو دیتا ہے، اس کے دل کی ظلمت کو دور کر دیتا ہے، دل کی سختی کو دور کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پیارا بنا دیتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام بیٹھے تھے کہ اچانک اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آئی کہ اے ابراہیم تو اپنے دل کو دھو لیا کر، اے ابراہیم تو کیا کر لیا کر، اپنے دل کو دھو لیا کر۔ تو ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ پانی کہاں اندر پہنچ سکتا ہے کہ میں دل کو دھوؤں، پانی کہاں اندر پہنچتا ہے کہ دل کو دھوؤں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی طرف سے وحی آئی، ابراہیم پانی کے ذریعے اس دل کو نہ دھو، اپنے آنکھوں سے گرم گرم آنسو بہا، بس یہ بہانا تیرے دل کو دھو دے گا۔ سبحان اللہ، آنکھ سے آنسو بہیں گے، تیرا دل دھل جائے گا۔ پیارا رب کتنا پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے، آنسو پر دل کو دھو دیا کرتا ہے۔ بچہ جب آنسو نکالتا ہے، آنسو بہاتا ہے تو ماں کو پیار آ جاتا ہے، گود لے لیتی ہے ماں، بچے کو اپنے گود میں بٹھا لیتی ہے۔ بندہ جب اللہ کے سامنے آنکھ سے آنسو بہاتا ہے، اللہ بھی اس کو گود لے لیتا ہے، اللہ بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے، پیار کرنے لگتا ہے۔ تو اسے چاہیے کہ ہمارے دل کو ہم دھونے کی کوشش کریں، توبہ کرنے کی کوشش کریں۔ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے معاف کر دیتا ہے۔ انسان اپنے جسم کو صحیح سالم رکھنے کے لیے، صحت یاب رکھنے کے لیے غذا کھاتا ہے۔ اگر وہ غذا نہ کھائیں تو جسم کمزور ہو جائے گا، لاغر ہو جائے گا، پتلا ہو جائے گا انسان مضبوط ہونے کے لیے، صحت یاب ہونے کے لیے غذا کھاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، دل کی غذا اللہ والوں کی صحبت ہے، دل کی غذا نیک اعمال ہیں، دل کی غذا اللہ کی یاد ہے۔ جس طرح جسم کو کھانا ملے تو جسم صحیح سالم ہوتا ہے، دل کو اللہ والوں کی صحبت ملتی ہے تو دل میں صحیح سالم ہو جاتا ہے اور دل صحت یاب ہو جایا کرتا ہے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی پالش ہے۔ جوتا کا پالش ہوا کرتی ہے، جوتے کو چمکانا ہو تو پالش لگاؤ تو جوتا چمک جایا کرتا ہے۔ آپ کے پاس گرل ہے، لوکھنڈ ہے، اس کی پالش الگ ہوا کرتی ہے، اس پالش کو لگا لو تو وہ چمک جایا کرتا ہے۔ پاؤڈر آتا ہے، اس پاؤڈر کو لگاؤ تو جالی چمک جاتی ہے۔ اسی طرح کپڑا ہو تو کپڑا گندا ہو جائے تو اس کی پالش صابن ہوتی ہے، صابن لگا لو تو کپڑا دھل جایا کرتا ہے۔ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ سَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی پالش ہے، دل کی جو پالش ہے وہ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کا ذکر کرو، دل پالش ہو رہا ہے، اللہ کو یاد کرو، دل پالش ہو رہا ہے۔ اللہ والوں کی محفل بھی عجیب محفل ہوا کرتی ہے۔ اللہ والوں کی محفل میں جو انسان بیٹھتا ہے تو اللہ والوں نے لکھا ہے کہ اس کے گناہ جھڑنے لگتے ہیں، اس کے گناہ ختم ہونے لگتے ہیں۔ تو یہ آج سوچنے لگا کہ کیسے گناہ جھڑنے لگتے ہیں، تو دل میں خیال آیا کہ کیسے، اس لیے گناہ جھڑنے لگتے ہیں کہ جب وہ باتیں سنتا ہے، جب قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں سنتا ہے، جب اللہ والوں کی باتیں سنتا ہے تو اس کا دل نرم ہوتا ہے، آنکھ سے آنسو نکلنے لگتے ہیں، دل موم ہونے لگتا ہے، دل کی کیفیت بدلنے لگتی ہے۔ جب دل کی کیفیت بدلنے لگتی ہے تو اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے، تیرا دل ابھی نرم ہو رہا ہے، جا اس سے پہلے میں تیرے گناہ ہی کو معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ والوں کی صحبت میں انسان کے گناہ جھڑنے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک آدمی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، حضرت آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں، آپ نصیحت کرتے ہیں، سنیے اور دل کے کانوں سنیے، ہو سکتا ہے کسی کو اشکال ہو وہ بھی بتا دوں۔
حضرت بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ حضرت آپ کی محفل میں بیٹھتا ہوں، نصیحت سنتا ہوں، لیکن نصیحت کا اثر ہی نہیں ہوتا، آپ جو بھی نصیحت کرتے ہیں نصیحت کا اثر ہی نہیں ہوتا، حال عجیب ہے حضرت، نصیحت کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ حضرت کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ حضرت نے کہا بھائی تیرا دل سویا ہوا نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت میرا دل سو چکا ہے۔ حضرت نے کہا تیرا دل سویا ہوا نہیں ہے، تو سویا ہوتا، تیرا دل سویا ہوتا تو جھنجھوڑتا تو اٹھ جاتا۔ جیسے گھر کے اندر بہن بیٹھی ہے اور سامنے بھائی سویا ہوا ہے، تو بہن کھانا دسترخوان لگا ہے تو بھائی کو یوں کر کے اٹھاتی ہے، بھائی اٹھ جاتا ہے۔ اگر بہت گہری نیند میں ہو تو پانی ڈال کے اٹھاتی ہے لیکن اٹھ جایا کرتا ہے، کسی نہ کسی طرح تو بھائی اٹھ جائے گا۔ بعضوں کی نیند ایسی ہوتی ہے کہ اٹھتے ہی نہیں ہیں، تو اس کو اگر 2-3 ڈنڈے مار دیں تو وہ بھی اٹھ جایا کرتا ہے، اٹھ تو جائے گا نا، کسی طرح بھی تو اٹھ جائے گا، دھکے مار کے اٹھاؤ تو اٹھ جائے گا۔ تو سویا ہوا بندہ کسی طرح اٹھ جاتا ہے، اور اگر وہی بھائی سویا اور وہی اس کی موت آ گئی اور بہن اٹھانے گئی تو اب اس کی آنکھ کھلنے والی نہیں ہے۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اے انسان، اے اللہ کے بندے، تیرا دل سویا ہوا نہیں ہے، تیرا دل مویا ہوا ہے۔ تو اگر تیرا دل سویا ہوتا تو میں جھنجھوڑتا، تیرا دل اٹھ جاتا، تیرا دل سویا ہوا نہیں ہے، تیرا دل مر چکا ہے، مرا ہوا دل کبھی اٹھا ہوا نہیں کرتا۔ فکر کرنے کی ضرورت، رونے کی ضرورت ہے، تڑپنے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دل ہمارا موہ تو نہیں گیا۔ خوب روئیں، خوب گر رائیں۔ اگر اللہ والوں کی مجلس میں جائیں، نصیحت بھی اثر نہ ہو تو فکر کرنے کی ضرورت ہے انسان کو۔ مجھے امید ہے کہ انسان فکر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں جانے دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں جانے دے گا۔ جو انسان محنت کرتا ہے وہ انسان کامیاب ضرور ہوتا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان محنت کر رہا ہو اور وہ انسان کامیاب نہ ہو۔ ہر انسان اپنے اعتبار سے محنت کریں، کوشش کریں، پھر دیکھیں کہ انسان کتنا کامیاب ہوتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جیسا بھی میں نے چند دن پہلے بتایا کہ ایک نوجوان انسان، ایک فرد پوری زندگی گناہوں میں گزاری، اس نے رات بھی گناہوں میں، دن بھی گناہوں میں گزاری۔ وہ ناچتا تھا، بہترین سر کے ساتھ گانا گایا کرتا تھا اور اس کے ذریعے کمایا کرتا تھا۔ کبھی زندگی میں اس نے اللہ کو یاد ہی نہیں کیا، ایک لمحہ بھی اللہ کو اس نے یاد نہیں کیا۔ پوری زندگی اس نے گناہوں میں گزاری۔ جیسے ہی اس کا بڑھاپا آیا، اور بڑھاپا اس انداز کا کہ کمر جھک گئی، منہ میں دانت نہیں، ہاتھ میں لاٹھی آ چکی، اب یہ بوڑھا آنکھ سے صحیح معنی میں دکھتا بھی نہیں۔ دھیرے دھیرے قدموں کے ساتھ گھر جاتا ہے کہ چلو بیٹے کے پاس جاؤں۔ جیسے ہی بیٹے کے پاس آتا، بیٹے نے دیکھا کہ ابا روزانہ کھانستے رہتے ہیں، تو باپ کو دھکے مار کے گھر سے نکالتا ہے۔ اب جب یہ بوڑھے کو دھکے مار کر نکالا، زندگی پوری اس نے گناہوں میں گزاری، ایک لمحہ بھی اللہ کو یاد نہیں کیا۔ جیسے ہی گھر سے دھکے مار کر نکالا، اب اس بوڑھے کے دل میں خیال آیا، پلکوں کو دھیرے سے اٹھاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دھیرے دھیرے قدموں کے ساتھ نیت کرتا ہے کہ چلو کہ آج مجھے میرے بیٹے نے بھی گھر سے نکال دیا، چلو رب کے دربار میں جاتا ہوں، رب کو جا کر رب سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ بندہ تیرے آنے میں دیری ہو سکتی ہے، جا، اس سے پہلے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تیرے آنے میں دیری ہو سکتی ہے، اس سے پہلے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ زندگی انسان بنائے تو انسان کامیاب ہو سکتا ہے، اور ہر انسان کو اس بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں کہ کون انسان کب چلا جائے گا۔ ایک اللہ والے نے بہت پتے کی بات نقل کی کہ انسان تو آرام سے بیٹھا ہے، پتہ نہیں کہ اس سے پہلے کہ تیرا کفن بازار میں آ چکا ہو، تو یہ سوچ رہا ہے کہ میں آرام سے بیٹھا ہوں، تو یہ سوچ رہا ہے کہ میں خریدی کر رہا ہوں، تو یہ سوچ رہا ہے کہ میں مال بیچ رہا ہوں، اس سے پہلے کفن آ چکا ہو۔ میں اچانک کے وہاں گیا تھا، ایک کوسمبا کے اندر، ایک دکان کے اندر۔ جیسے ہی اس دکان کے پاس کھڑا ہوا، بوڑھے میاں کے ساتھ
بوڑھے میاں کو میں نے دیکھا کہ بیچارہ دینے کے لیے اٹھا، اچانک وہیں گرا ہوا۔ میں سمجھا کہ کوئی ہو سکتا ہے کچھ بیماری ہو گئی ہو۔ میں نے فوراً احباب کو بلایا اور جیسے ہی ہاسپٹل لے گئے پتہ چلا کہ انتقال ہو چکا۔ کچھ پتہ نہیں کہ انسان کب چلا جائے، زندگی کا پتہ نہیں کہ انسان کب یہ زندگی کھو دے۔ اس سے پہلے کہ انسان کو اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ کب انسان دنیا سے چلا جائے، اس دل کو بنانے کی ضرورت ہے۔ ایک شرابی تھا ہمارے کوسمبا ہی کے اندر، ایک شرابی تھا، بہت شراب پیا کرتا تھا، کثرت سے شراب پیتا تھا، جو بھی بولتا وہ مانتا ہی نہیں، اپنے کام میں لگا رہتا، شراب میں دھت رہتا، ایک کونے میں پڑا رہتا۔ ایک دن اچانک ایک عالم دین وہ وہاں سے گزرے، اس شرابی کو دیکھا تو شرابی کو دیکھ کر اچانک اس سے یہ کہا کہ بندے تو کب تک شراب پیتا رہے گا، ذرا چھوڑ دے۔ بس تھوڑی سی بات کہنی تھی کہ اس کے دل کو چوٹ لگی، ایسی چوٹ لگی اس نے وہی شراب پھینکا۔ اس نے کہا کہ مولانا میں آج سے تم سے وعدہ کرتا ہوں، یہ چند ہی دن پہلے کے واقعہ سنا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ آج تم سے میں وعدہ کرتا ہوں، آج سے میں شراب نہیں پیوں گا۔ بس اس نے وہ وعدہ کیا، صبح خبر آئی کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ آج کی رات 25 کی رات، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ انسان کب چلا جائے۔ انسان کو سمجھنا چاہیے آشیانہ شاخ گل پہ کب تیری میراث ہے، آشیانہ شاخ گل پہ کب تیری میراث ہے، بس غنیمت جان لے جتنا بسیرا ہو گیا، غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے، غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے، غنیمت سمجھ زندگی کی بہار، غنیمت سمجھ زندگی کی بہار، آنا نہ ہوگا یہاں بار بار، آنا نہ ہوگا یہاں بار بار۔ زندگی کا پتہ نہیں کہ انسان کب چلا جائے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، جیسے آپ بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے تھے، صحابہ صلی اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوال پوچھنے لگے۔ دیکھو یہ محبوب نبی علیہ السلام کا مزاج تھا، سوال پوچھتے رہتے تھے۔ اب تو ماشاءاللہ اگر کوئی مولانا سوال پوچھ لے تو لوگوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ کیوں سوال پوچھ رہے، کہ ہم کو شرمندہ کر دیا سب کے سامنے۔ نبی علیہ السلام نے سوال پوچھا کہ بتاؤ کہ تم اپنی زندگی کے بارے میں کیا سمجھتے ہو؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں جب رات کو دن کو سوتا ہوں تو مجھے یہ علم ہی نہیں ہوتا، میں دن میں اٹھتا ہوں تو مجھے یہ خبر ہوتی، مجھے یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میری رات ہو پائے گی نہ ہو پائے گی، مجھے اس کا ڈر لگا رہتا ہے۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول میرا تو حال یہ ہے کہ جب میں قول باندھتا ہوں تو مجھے عجیب لگتا ہے کہ میں 4 رکعت مکمل کر سکوں گا یا نہ مکمل کر سکوں گا، اس سے کہیں پہلے موت نہ آ جائے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا تو حال یہ ہے کہ 4 رکعت کا قول باندھے، 4 رکعت مکمل کر سکو یا نہ کر سکو، میرا تو حال یہ ہے کہ میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں تو مجھے یقین ہی نہیں کہ دوسری طرف سلام پھیر سکوں گا یا نہ پھیر سکوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دل کو بناؤ، دل کو یار سے جوڑو، دل بن گیا ہر چیز بن گئی، ورنہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب دل رک جائے گا۔ چلتے دل کی قدر کر لو، جب یہ دل رک جائے گا تو پھر کوئی کام نہیں آنے والا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ قیامت پہ کوئی چیز کام آنے والی نہیں، نہ بیٹا کام آئے گا، نہ مال کام آئے گا، کوئی چیز کام نہیں آنے والی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یاد رکھیں اللہ رب العزت ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، شکل و صورت نہیں دیکھتا اللہ رب العزت، مال نہیں دیکھتا اللہ رب العزت۔ وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے کلوٹے، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر گئے، اور جیسے ہی عرش پر گئے تو جنت میں قدموں کی آواز آنے لگی، ٹاپوں کی آواز آنے لگی۔ جیسے ہی قدموں کی آواز آئی، جبرائیل سے میرے آقا نامدار محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ آواز کن کی ہے؟ تو کہا کہ بات یہ ہے کہ بلال زمین پر چلتا ہے، اس کے قدموں کی آواز جنت میں آتی ہے۔
چہرے سے بدصورت، چہرہ خوبصورت نہیں ہے، لیکن یہاں چلتا ہے، جنت میں اس کے قدموں کی آواز آ رہی ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تعالیٰ شکل و صورت نہیں دیکھتا ہے، اللہ دیکھتا ہے تو دل دیکھتا ہے۔ ایسے ایسے اللہ والوں کو میں نے دیکھا جو بالکل کالے کلوٹے، چہرہ بالکل سیاہ، لیکن اللہ رب العزت نے لوگوں کے دل میں ایسی محبت ڈال دی کہ لوگ ان کو اپنے سر پر بٹھانے کے لیے تیار۔ حضرت مولانا اکرام الدین صاحب، مفتی اکرام الدین صاحب ایک شخصیت گزری ہے ڈاویل کے، بڑے شیخ الحدیث تھے، چہرہ بالکل سانولا تھا، کالا تھا، لیکن بڑے ولی کامل تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا، اتنا بڑا مجمع، لوگ رو رہے ہیں، دیوانے ہیں، مرے جا رہے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے اور تڑپ رہے ہیں۔ جب یہ عاجز جب ان کو دیکھا تو دل میں سوچنے لگا کہ چہرہ کیسا بھی ہے لیکن رب کا دلارا ہے، چہرہ کیسا بھی ہے رب کا دلارا ہے۔ جب دل بنتا ہے تو انسان رب کا دلارا بن جایا کرتا ہے۔ اس لیے ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں۔ جب انسان اپنے آپ کو بناتا ہے تو انسان کامیاب ہو جایا کرتا ہے، دل کو بناتا ہے تو دل انسان کا بہتر ہو جایا کرتا ہے۔ جب دل بن جاتا ہے تو پورا جسم بن جایا کرتا ہے۔ آج تو حال یہ کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا لیکن ہماری زبان پر کلمہ تو پڑھ لیا لیکن اپنے مرضی کے مالک بنے پھر رہے ہیں۔ کلمہ پڑھ کر اپنے مرضی کے مالک بنے پھر رہے ہیں۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، عقل نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ عقل نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایک مرتبہ ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ، ابراہیم بن ادم اپنے محل کے اندر بیٹھے تھے، بڑے بادشاہ تھے، محل میں بیٹھے تھے، اور رات ہوئی، رات کو سونے کے لیے اپنے چھت پر چلے گئے تو چھت پر قدموں کی آواز آنے لگی۔ پوچھا کون اس طرح چل رہا ہے؟ تو کہا کہ میں اپنے اونٹ کو تلاش کر رہا ہوں۔ تو کہا کہ عجیب بیوقوف ہے، چھت کے اوپر کوئی اونٹ تلاش کیا کرتا ہے، یہ تو چھت ہے، چھت پر کوئی اونٹ تلاش کرتا ہے۔ تو کہا کہ بیوقوف میں نہیں ہوں، بیوقوف تو ہے کہ تو محل میں اللہ کو تلاش کر رہا ہے۔ بیوقوف میں نہیں ہوں، بیوقوف تو ہے کہ تو محل میں اللہ کو تلاش کر رہا ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ میں محل کو چھوڑتا ہوں، میں رب کو اب تلاش کرتا ہوں۔ کیا لوگ تھے، کیا زندگی تھی، کیا انہوں نے اپنے آپ کو بنایا تھا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے دیکھا ایک نوجوان ہنس رہا تھا، خوب ہنس رہا تھا، پھٹے بازاری چل رہی تھی، زور زور سے ہنس رہا تھا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اچانک ان کے پاس جا کر کہا، اے نوجوان، کیا تو پل صراط کے اوپر سے گزر گیا؟ تو کہا کہ نہ۔ تو کہا کہ تجھے جنت مل گئی؟ تو کہا کہ نہ۔ تو کہا کہ اے بیوقوف، تو پھر کیوں ہنس رہا ہے؟ نوجوان نے کہا کہ حضرت آج آپ نے میری آنکھ کھول دی، اب سے میں اپنی زندگی کی طرف توجہ دیتا ہوں۔ کیا لوگ تھے، کیا زندگی تھی، کیا انہوں نے اپنے آپ کو بنایا تھا، زندگی کا معیار انہوں نے کیا بنایا تھا، دل کے اوپر انہوں نے کیا توجہ دی تھی۔ یاد رکھنا، دل کا بگڑنا آسان ہے، دل کا بننا بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے کوشش کرو کہ ہم دل کو بنائیں گے انشاءاللہ۔ گھر کو بنانے میں بہت دن لگتے ہیں اور گھر کو توڑنے میں ایک ہی دن میں معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی بلڈنگ دہلی کے اندر بنائی، کافی بڑی بلڈنگ، اور وہاں کے حکومت نے پرمیشن ہی نہیں دی۔ جب پرمیشن نہیں دی کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بم کے ذریعے اڑایا، سیکنڈوں کے اندر پوری بلڈنگ نیچے دھڑام دینے گر گئی۔ ایک بم کے ذریعے پورے بلڈنگ دھڑام دینے گر گئی۔ انسان جھوٹ بولتا ہے، حدیث کتابوں میں آتا ہے کہ اس کی بو اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس بدبو کو دیکھ کر شیطان کئی میل دور بھاگ جایا کرتا ہے۔
فرشتے کئی میل دور چلے جاتے ہیں، فرشتے کئی میل دور چلے جاتے ہیں، قریب ہی نہیں آتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سمجھنا چاہیے۔ یہ دہلی ہے، جامع مسجد ہے، ان کے قریب ایک اللہ والے آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ عجیب حال ہے اللہ والے کا کہ وہ اللہ والے جب بھی مسجد میں سے نماز پڑھ کے نکلتے تھے، نماز پڑھاتے تھے، ہمارے مفتی صاحب نماز پڑھاتے، امام صاحب وہ بھی نماز پڑھا کے نکلتے تھے، تو نماز پڑھا کے نکلتے وقت یہ کہا کرتے تھے، نہ تو میرا رب ہے نہ میں تیرا بندہ ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت اتنے بڑے نیک ولی انسان اور روزانہ یہ کہتے ہیں نہ تو میرا رب ہے، نہ تو میرا اللہ ہے، نہ تو میں تیرا بندہ ہوں۔ تو ایک دن لوگوں نے کہا کہ حضرت عجیب بات، نماز پڑھتے ہیں تو زار و قطار روتے ہیں، بیان کرتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں کہ اللہ کو یاد دلا دیتے ہیں، اور جیسے ہی مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو آپ یہ کہا کرتے ہیں نہ تو میرا اللہ ہے نہ تو میں تیرا بندہ ہوں۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہی نہیں۔ تو حضرت نے عجیب بات کہی کہ اے انسان، تو اپنے آپ کو سمجھ ہی نہیں پایا، تو نے مجھے سمجھا ہی نہیں۔ میں اپنے نفس کی طرف مخاطب ہو کر کہتا ہوں کہ نہ تو میرا اللہ ہے نہ تو میں تیرا بندہ ہوں، نہ میں تیری سننے والا ہوں، نہ تو اپنی چلا سکتا ہے، نہ تو میرا اللہ ہے نہ تیرا بندہ ہوں میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا لوگ تھے وہ لوگ، ان کا دل کیسا بنا ہوا تھا، کیسا ان کا جذبہ تھا کہ وہ ہر وقت اللہ کو اپنے دل و دماغ میں رکھا کرتے تھے۔ سالم عبداللہ کعبۃ اللہ گئے، طواف کر رہے تھے کعبۃ اللہ کے اندر۔ سنیے اور دل کے کانوں سنیے، بس آخری بات کر رہا ہوں، بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ سالم بن عبداللہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، کعبۃ اللہ کا طواف کرتے کرتے اچانک ایک بادشاہ آ گیا۔ بادشاہ بھی نیک تھا، بادشاہ نے دیکھا کہ حضرت آئے ہوئے ہیں تو حضرت کے قریب گیا کہ حضرت کچھ ضرورت ہو تو بول دیجئے گا، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت پھر طواف میں لگ گئے، پھر وہ آگے سے گیا کہ حضرت بول دیجئے کچھ ضرورت ہو۔ وہ ہماری طرح نہیں تھے، آج تو ماشاءاللہ ہم کسی عالم کو دیکھ لیں، امام کو دیکھ لیں، ہمارے علاقے کے مولوی ہے بیچارے، کام کر رہے ہیں، بڑا کام کر رہے ہو، لیکن کبھی جا کر نہیں کہیں گے کہ ہم کو ضرورت، حضرت کو ضرورت ہو تو بولو، کیونکہ ہمارا جیب خالی ہو جائے گا، ہمارا گھر خالی ہو جائے گا۔ لیکن بادشاہ تھا، دیکھو دل کے کانوں سنیے، حضرت کے پاس گیا کہ حضرت کو ضرورت ہو تو کہہ دیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت پھر طواف میں لگ گئے، پھر وہ آگے کی طرف سے گیا اور کہا کہ حضرت کو ضرورت ہو تو کہہ دیجئے۔ حضرت پھر طواف میں لگ گئے، پھر تیسری مرتبہ چوتھی مرتبہ جا کر کہا حضرت کو ضرورت ہو تو بتا دینا، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت کا چہرہ سرخ ہو گیا، کہا کہ اللہ کا دربار ہے اور تم مجھے یہاں کہتا ہے کہ جو چاہیے دے دے، میں دینے کے لیے تیار ہوں، میں تجھ سے مانگوں کہ اس رب سے مانگوں، تجھ سے مانگوں کہ اس رب سے مانگوں۔ طواف میں لگ گئے، لیکن بادشاہ نیک تھا، طواف جلدی سے مکمل کیا، مکمل کرنے کے بعد حرم شریف سے باہر نکل گیا، کعبۃ اللہ سے باہر نکل گیا، حرم شریف سے باہر نکل گیا، اور حرم شریف سے باہر نکل کے بعد حدود حرم سے باہر نکلنے کے بعد کھڑا ہو گیا کہ اب تو حضرت آئیں گے نا، حرم سے باہر نکل کے کھڑا ہو گیا۔ حضرت طواف مکمل کیا، اپنے سارے ارکان مکمل کرنے کے بعد جب وہاں سے نکلے اور جیسے ہی حدود حرم سے باہر نکلے، بادشاہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ کھڑا تھا۔ پھر حضرت کے پاس آیا، دیکھو کیسے لوگ ہوا کرتے تھے، حضرت کے پاس آ کر کہنے لگا حضرت کو ضرورت ہو تو بتا دیجئے۔ اب حضرت کو کہنے لگا کہ حضرت اب تو حرم شریف تو سامنے نہیں ہے نا، حدود حرم سے باہر ہے نا، تو آپ جو ضرورت ہو مانگ لیجئے، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت نے کہا کہ دین مانگو یا دنیا مانگو؟ سنیے اور دل کے کانوں سنیے، حضرت نے کیا کہا، ضرور سے بولو، دین مانگو یا دنیا مانگو؟ تو بادشاہ نے کہا کہ حضرت دین میں تو آپ بہت آگے، میں کیا دین دے سکتا ہوں، میرے پاس دنیا ہے، اب دنیا مانگ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت کا چہرہ پھر سرخ ہو گیا، کہنے لگے جس نے دنیا بنائی اس سے کبھی نہیں مانگا، میں تجھ سے دنیا مانگوں؟ جس نے دنیا بنائی میں نے اس سے کبھی دنیا نہیں مانگی، اب تو کہتا ہے کہ مجھ سے دنیا مانگو۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہے دل کے غنی ہوا کرتے تھے، یہ ہے دل کے مالدار ہوا کرتے تھے، یہ ہے لوگوں کی خدمتیں کیا کرتے تھے۔ ہم کہاں،
اور زندگی ہماری کہاں ہے؟ اصل مالدار تو وہ ہوتا ہے جو دل کا مالدار ہو۔ ویرانے بھی دیکھے ہیں، آبادی بھی دیکھی ہے، ویرانے بھی دیکھے ہیں، آبادی بھی دیکھی ہے، جو اجڑے تو پھر نہ بسے دل وہ نرالی بستی ہے، جو اجڑے تو پھر نہ بسے دل وہ نرالی بستی ہے۔ دل کا اجڑنا سہل سہی، دل کا اجڑنا سہل سہی، بسنا کھیل نہیں بھائی، دل کا اجڑنا سہل سہی، بسنا کھیل نہیں بھائی، بستی بسنا کھیل نہیں، بستی بسنا کھیل نہیں، یہ تو بستے بستے بستی ہے۔ بستی بسنا کھیل نہیں، یہ تو بستے بستے بستی ہے۔ ایک بستی بنتی ہے نا تو بستے بستے کافی لمبا زمانہ گزر جاتا ہے، تب جا کے بستی بنا کرتی ہے۔ ایک گھر آتے ہیں، پھر دوسرے گھر آتے ہیں، پھر تیسرا گھر آتا ہے، چوتھا گھر آتا ہے، بنتے بنتے پھر پوری بستی بن جایا کرتی ہے، پھر پورا شہر بنتا ہے۔ پہلے تو بستی بننے میں کافی وقت نکل جاتا ہے۔ تو یاد رکھو، دل کو بسانا یہ آسان نہیں، لیکن جو محنت کرتا ہے، محنت کرتے کرتے ایک دن یہ دل بس ہی جایا کرتا ہے۔ اس لیے آج اس بات کی نیت کرو کہ انشاءاللہ اس دل کو ہم کو بسانا ہے، انشاءاللہ اس دل کی طرف توجہ دینا ہے، اس دل کو بنانے کی کوشش کرنا ہے۔ ہر بندے خدا اس بات کی نیت کریں اور درد دل کے ساتھ اللہ سے کہیں کہ اللہ، زندگی کو ہم نے برباد کیا، سب سے زیادہ دل کو برباد کیا، دل برباد ہوا تو زندگی برباد ہوئی، زندگی برباد ہوئی تو ہمیں ہر چیز جو نظر آتی ہے وہ غلط نظر آتی ہے، بلکہ دل گندا ہو گیا، دل اندھا ہو گیا، اب ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی، نہ نصیحت کی بات دل میں اترتی ہے۔ ہر شخص اپنے دل کی طرف دیکھے، دل کے اندر دیکھنے کی کوشش کریں، دل کو ٹٹولنے کی کوشش کریں۔ مندر میں ایک مورتی ہے، ہمارے دلوں میں ہزاروں مورتیاں پڑی ہیں۔ اے انسان، دل مرا ہوا ہے، اس دل کی طرف توجہ کر، اس دل کو دیکھنے کی کوشش کر کہ تیرے دل کے اندر کیا کیا بسا ہے۔ نہ بسا ہے تو رب ہی نہیں بسا، اگر رب کو بسا لیتا تو زندگی کامیاب ہو جاتی۔ آج کی رات بہت پیاری رات، طاق راتوں کے بارے میں کہا گیا، 21، 23، 25، 27، 29 کی رات کو لیلۃ القدر تلاش کیا کریں۔ آج کی رات ہم لیلۃ القدر کے لیے بیٹھے، امید ہے کہ انشاءاللہ یہ دیوانگی بھی اللہ کو پسند آ جائے گی، اور دل کی طرف اگر ہم توجہ کریں گے، آج دل کو دھونے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ لیلۃ القدر ہو تو اس میں بھی فائدہ ہو جائے گا، ہماری زندگی بن جائے گی۔ اس لیے ہر شخص دل کو بنانے کی کوشش کریں، نیت کریں، آج سے ہی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اس دل کو بنائیں گے، اور دل کو بنانے کے لیے اللہ والوں کی صحبت میں جائیں گے اور اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کریں گے۔ جب انسان محفل میں بیٹھتا ہے تو دل عجیب سی کیفیت محسوس کرتا ہے، دھیرے دھیرے اس کی کیفیت بننا شروع ہو جاتی ہے۔ یا عزیز جب یہاں بیٹھتا ہے، یا اکثر و بیشتر لوگوں کے فون آتے ہیں، وہ اس طرح، بعض لوگوں کا تو ایسا حال ہوتا ہے کہ وہ روتے روتے کہتے ہیں کہ حضرت مجھ سے بس دعا کر دو کہ میرا دل بن جائے، میری زندگی بن جائے۔ پتہ یہ چلا کہ اثرات تو ضرور ہوتے ہیں، اگر کوئی اللہ والوں کے پاس جائے تو اثرات ضرور ہوتے ہیں۔ ہمارے حضرت والا کے پاس لوگ آتے ہیں، دیکھا کہ لوگ آ آ کر روتے ہیں، بعضوں کی کیفیت ہی بدل جایا کرتی، بعض تو گود میں سر رکھ کر، ہم نے حضرت والا کے پاس دیکھا گود میں سر رکھتے ہیں، اتنا پھوٹ پھوٹ کے روتے، بول ہی نہیں پاتے۔ حضرت نے بولا، حضرت فرماتے ہیں کہ بولو تو صحیح، بات کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت زندگی برباد ہو چکی، بہت غفلت میں ہوں۔ حضرت دلاسا دیتے ہیں کہ رونے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ آپ محنت کریں۔ ایک صاحب ہے، مجھ سے بیعت ہوئے تو کہنے لگے کہ حضرت میری زندگی برباد ہے، میں کسی عالم کو اچھا نہیں دیکھا، میں نے سب کو برا دیکھا، آج میں آپ سے بیعت ہو رہا ہوں۔ جبکہ حال یہ ہے کہ اس نے مجھ سے ملاقات ابھی تک نہیں کی، جو بھی ہوا فون کے ذریعے۔ کہا کہ حضرت مجھے محبت ہو گئی۔ میں نے کہا چلو بیعت کے کلمات پڑھاتا ہوں۔ بیعت کے کلمات پڑھا دیے۔ اللہ کے عجیب شان کہ بیعت کے کلمات ایسی چیز کہ بعض وقت اللہ والوں نے لکھا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں آنے کے بعد راتوں کی تنہائی میں جب وہ اللہ والے دعا کرتے ہیں نا، اس کے اثرات ضرور ہوا کرتے ہیں۔ تو وہ انسان بیعت ہوا، بیعت ہونے کے بعد کہنے لگا کہ حضرت عجیب
میں معمولات کرنے لگا، میرے دل کی کیفیت بدلتی رہی۔ کرتے کرتے ایک دن فون آیا، مجھے میسیج آیا، اس نے پورا میسیج مکمل لکھا، کہنے لگا کہ حضرت آج رات سویا ہوں تو مجھے نبی علیہ السلام کی زیارت ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، گناہوں میں لت پت وہ انسان توبہ کرتا ہے تو نبی علیہ السلام کی زیارت بھی کر لیتا ہے۔ تو یہ آج اس کی زبان سے وہی لفظ حضرت پیر ذوالفقار صاحب کے نکلے، دور بیٹھا کوئی دعائیں دیتا ہے، دور بیٹھا کوئی دعائیں دیتا ہے، دور بیٹھا کوئی دعا دیتا ہے، ہم ڈوبتے ہیں سمندر اچھال دیتا ہے۔ دور بیٹھا کوئی دعائیں دیتا ہے، ہم ڈوبتے ہیں سمندر اچھال دیتا ہے۔ اس لیے چاہیے اپنے بڑوں سے جڑے رہنا چاہیے۔ اس لیے آج اس لفظ نقل کیا کرتا ہے، ماہانہ تو اپنے بڑوں سے ملنے جایا کریں، مہینے کے اندر اپنے بڑوں کے پاس تعلق رکھیں۔ اب تو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت کام بہت ہے، کہاں وقت ملتا ہے؟ ہمیں کام بہت ہوتا ہے، وقت ہی نہیں ملتا۔ گھر میں بچہ بیمار ہو تو ہم دوڑ کے نکل جاتے ہیں کہ نہیں، بمبئی تک جاتے ہیں کہ نہیں، لیکن جب بڑوں کے پاس جانے کا وقت آتا ہے، ہزار بیماری ہے، اس کے علاج کے لیے جاتے ہی نہیں۔ یہ عاجز کبھی کبھی اپنی ہی بات نقل کرتا ہے کہ اتنی مصروفیت، اتنے پروگرام، یہاں سے جانے کے بعد بھی میرے مستقل پروگرام ہیں، میں گھر نہیں بیٹھنے والا ہوں۔ بس یہاں سے نکلا 21 کو نکلا، 22 کو پہنچا، 22 کو پہنچتے ہی رات کو 3-4 گھنٹے یا 6 گھنٹے کے بعد وہاں سے میں بروڈا، اور بروڈا سے سیدھا اڑیشہ جا رہا ہوں پروگرام کے لیے۔ مستقل پروگراموں میں رہتا ہوں، لیکن حال یہ ہے کہ ہر مہینے حضرت والا کی مجلس کا وقت خالی کرتا ہوں، حضرت والا کے پاس پہنچ جاتا ہوں ممبئی کے اندر۔ جب حضرت والا نے مجھے اجازت خلافت دی تو اجازت خلافت کے بعد میں نے اپنے وقت کو اور بڑھا دیا۔ پہلے جایا کرتا تھا 1 دن کے لیے، اب حضرت والا نے جب اجازت دی تو دل میں خیال آیا کہ اب تو اصلاح کی اور زیادہ ضرورت پڑ گئی ہے، تو اب میں وہاں زیادہ رکنے لگ گیا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کی فکر کریں، کوشش کریں کہ ہم دوڑ کر جائیں گے۔ حضرت والا کے پاس ہم نے دیکھا کہ بعض دبئی سے آ رہے ہیں، بعض بہار سے آ رہے ہیں، بعض یو پی سے آ رہے ہیں، دور دور سے سفر کر کے آ رہے ہیں، صرف اپنی اصلاح کے لیے آ رہے ہیں۔ جس انسان کو اپنی فکر ہوتی ہے وہ دوڑ لگاتا ہے، اور جس انسان کو فکر ہی نہ ہو وہ دوڑ ہی نہیں لگاتا ہے۔ اس لیے اس بات کی نیت کرو انشاءاللہ کہ ہم دوڑ لگائیں گے انشاءاللہ، اللہ والوں کی مجلس میں پہنچیں گے، اور جانے کے بعد اپنی اصلاح کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ جہاں دل لگے وہاں جڑ جانا چاہیے، اور جڑ کر اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کھلی بکری جو ہوتی ہے نا، جو کسی مالک کی بکری نہیں ہوتی ہے، لوگ اس کو بھگاتے ہیں، اپنے گھر کے قریب کھڑے نہیں ہونے دیتے ہیں۔ بکری کبھی ادھر بھاگتی کبھی ادھر بھاگتی ہے، یاد رکھنا ہم کھلی بکری کی طرح گھومتے رہیں گے تو شیطان کبھی ادھر ہمیں لات مارے گا، کبھی ادھر لات مارے گا۔ کھلی بکریوں کی طرح نہ گھومیں، اپنے آپ کو کسی نہ کسی اللہ والوں سے جوڑ لے۔ اللہ آپ کو قبول فرمائے، آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہمارے دل کو اللہ رب العزت بنا دے، اور آج کی رات جو بابرکت رات ہے، اللہ اس رات میں ہماری زندگی کے بدلنے کا فیصلہ ہی فرما دے۔ چپل کا تسمہ ٹوٹے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے مانگو جوتا، اور اگر نمک کی ضرورت ہو تو مجھ سے مانگو۔ ہم تو اللہ سے ہدایت ہی مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت ہی عطا فرما دے۔ تو آج اس بات کی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے اس عاجز کی زبان سے جو بات کہلائی، اللہ اس پر، اس عاجز کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔